अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज नया दिन है, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी के बाद आज वो रुखसत हो चुकी है। और मुझे तकरीबन आज से 20 साल पहले के एक दिन मुझे याद आ रहा है, न्यूयॉर्क की बात है। मैं और शहबाज शरीफ साहब एक जगह पे मौजूद थे और हम दोनों इकट्ठे थे और कोई भी नहीं था। और मैंने ऐसी गुफ्तगू हो रही थी और ये न्यूयॉर्क में उस वक़्त अपना एक इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी, तो मैंने एक चीज़ उनसे ये भी पूछी कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आपने बहुत से लोगों को पुलिस मुकाबलों में मरवाया है। और पंजाब में वाक़ई एक ज़माने में आपको याद होगा कि ये बहुत एक ऐसी फ़िज़ा कायम हुई हुई थी कि जिसमें जो भी पकड़ा जाता था मुजरिम वग़ैरह या कोई इवन मुलज़िम, तो उसको खड़का दिया जाता था। तो वो आपको याद है, आबिद बॉक्सर और दूसरे लोग ये मशहूर। तो उन्होंने कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ख़स कम जहाँ पाक, कि इस तरह के लोग जो हैं वो जितनी जल्दी चले जाएँ अल्लाह के पास, तो उतना ही अच्छा होता है। तो आज मुझे वही उनका ही जुमला मुझे याद आ रहा है। और जिन हालात में वो उन्होंने हुकूमत ली, जिस साज़िश के तहत उन्होंने ये हुकूमत ली और फिर गेमें खेलते रहे और आज वो रुखसत हुए हैं, तो मुझे भी आज वही जुमला याद आ रहा है कि ख़स कम जहाँ पाक। आपकी वजह से इस मुल्क के ऊपर एक नहुसत का जो एक माहौल छाया हुआ था, वो अल्लाह करे कि अब वो कम हो सके। ख़त्म तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि वो कम हो सके, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स आपने इस हुकूमत के 16 माह के दौरान आपने सेट किए हैं, अल्लाह की पनाह उससे। और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाला गया है, जिस तरीके से गवर्नेंस के तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनको तहोबाला किया गया है, जिस तरीके से लोगों की शख्सी आज़ादियों का बेड़ा गर्क किया गया है, जिस तरीके से ख़वातीन की इज़्ज़त, इस्मत और इफ़्फ़त और आफ़ियत के ऊपर आपने चढ़ दौड़े हैं आप, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हमें। तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ़ ना ही मैं ये केयरटेकर्स की बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इट डज़न्ट मैटर रियली। ये कोई भी आ जाए, कोई ना कोई टाउट ही आएगा, कोई ना कोई आपको पता है किस तरह का बंदा आएगा। क्योंकि आजकल तो क्या वो है ना कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो ये जो इस वक़्त जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, इसमें ये एक सदियों की ये कहानी है जिसको हम आज रो रहे हैं। और उसी की फसल जो हमने बोई थी किसी ज़माने में, उसकी जो फल है वो आप काट रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो तो होगा। इसी तरह के लोग आएँगे और जो ज़्यादा कॉर्निश बजा लाएगा, जो ज़्यादा ओबीडिएंट होगा, वो आ जाएगा, और जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा, वो आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, और वो कंटिन्यूटी ही चलेगी, सिर्फ़ फेसेस बदलेंगे और ना इलेक्शन होंगे, ना इलेक्शन करवाने का कोई इरादा है इनका। और इसमें ये भी आपको पता चल गया होगा कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बरसरे आम जो हैं वो हो रही हैं, और किसी को उनको ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई हाई कोर्ट्स हैं, सब जो हैं वो कॉर्निश बजा ला रहे हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं, जनाब भाई बाप, आप जो कहेंगे वो हम आपके लिए तैयार हैं। ये जो आज का ब्लॉग है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो कि असल स्टोरी है आज और जो आपने सुन भी ली है, और वो है वो इंटरसेप्ट की स्टोरी, जो उन्होंने ये कहा है कि वो जो साइफ़र जिसके बारे में इमरान खान साहब बात करते थे, वो एक हकीकत ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। और उसी की वजह से इमरान खान की जो हुकूमत है उसको गिराया गया, और उसी के तहत ये सारे मामला जो हैं वो आज तक वो फेस कर रहे हैं। और फाइनली अभी हम देख रहे हैं कि वो इस वक़्त जेल में पहुँच चुके हुए हैं। और इसी साइफ़र की बुनियाद के ऊपर जो अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान को कहा था, एक थ्रेट दिया था, और फिर असद मजीद साहब जो हमारे इन्वेस्टर साहब थे, उन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया। वो उसकी जो शाखसाना वो यही आप देख रहे हैं कि हुकूमत चली गई, इमरान खान के ऊपर केसेस चले, और फिर इमरान खान को पाबंद सलासिल कर दिया गया।
اس میں جو میجر کیریکٹر تھے وہ ظاہر ہے سابق آرمی چیف باجوہ صاحب تھے، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا رول کیا رہا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے۔ تو یہ جو انٹرسیپٹ ہے، یہ ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہے امریکا کا، بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں ان کے، بڑی زبردست قسم کی ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کچھ لوگوں کا کہ جی یہ کریڈیبل نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط بات۔ تو اس لیے یہ کریڈیبل ہے، اور انہوں نے یہ اپنی اس رپورٹ میں لکھا بھی ہے کہ یہ جو ان کا سورس ہے اس پوری سٹوری کے لیے، جو اس سائفر کا جو پورے کی پوری باڈی ہے اس کو لیک کرنے کے لیے، وہ ان کے سورسز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے، لہذا اس کی رپورٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہے، قابل اعتماد ہے۔ اور دوسرا ایک چیز دیکھیے کہ ایک چیز اور ثابت ہو گئی کہ نہ صرف ہم جھوٹ بول رہے تھے، جو کہ اکثر بولتے رہتے ہیں، ہمارا تو شیوا ہے نا کہ ہم نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے، جھوٹ ہی کی بنیاد پر ہم نے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور جتنا ہی ہمیں اسلام نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اتنا ہی ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ نہ صرف ہم بول رہے تھے بلکہ امریکنز بھی بول رہے تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تو چلتا ہی جھوٹ ہے۔ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آپ اس کو دیکھ لیں، بیانات کو دیکھ لیں، آپ باقی بیانات کو دیکھ لیں، نہیں جی نہیں یہ تو ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی اب ٹل ریسنٹلی بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی اریسٹ کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا جی یہ ہمارا انٹرنل، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایران کا معاملہ ہو، نارتھ کوریا کا ہو، چائنا کا ہو، تو وہ جتنا بھی انٹرنل ہو ان کے لیے کوئی انٹرنل نہیں ہوتا، تو اس پہ وہ کھل کھلا کے بولتے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بول لیتے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں یہ امریکہ کے، یہ ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سلیکٹیو morality ان کی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر آپ کو میں یہ بلکہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے، یہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سیکرٹ پاکستان کیبل ڈاکیومنٹس یو ایس پریشر ٹو ریموو عمران خان، کہ ایک خفیہ جو پاکستان کی متعلق ایک کیبل تھی، وہ ڈاکیومنٹ کر رہی ہے اس یو ایس پریشر کو، امریکی پریشر کو، کہ جس کے ذریعے عمران خان کو ریموو کیا گیا۔ اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے آل ول بی forgiven، یہ یو ایس ڈپلومیٹ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اف دی نو کانفیڈنس ووٹ اگینسٹ پاکستان پرائم منسٹر عمران خان سکسیڈس۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ بار بار اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا تھا۔ اور یہ سٹوری ہے رائن گریم کی اور مرتضی حسین صاحب کی، یہ انہوں نے مل کے سٹوری لکھی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی تصویر کے بعد اس میں وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں ساری سٹوری نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اس میں ٹائم بڑا لگ جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ انٹرسیپٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا اس وقت پاکستان میں، کیونکہ جیسے ہی یہ سٹوری آئی تھی اس کے 1 گھنٹے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں کہ بلاک کر دیا گیا تھا اس کو پاکستان میں، اور منع کر دیا گیا تھا ہائر پاورز کے ذریعے۔ اور اس میں ایک میسیج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں اس میں لکھا گیا تھا کہ السلام علیکم، اس سٹوری کو آپ نے شیئر نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کی سٹوری کی بنیاد کے اوپر آپ نے کوئی نیوز آئٹم یا شو کرنا ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ واز پرووائڈیڈ ٹو دا انٹرسیپٹ بائی این انونیمس سورس ان دی پاکستانی ملٹری، یہ پاکستانی فوج کے اندر سے یہ ایک نامعلوم شخص نے ان کو یہ دیا ہے، who said that they had no ties to عمران خان اور خان's party، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان سے یا ان کی پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب نے یہ لیک کیا ہے، وہ تو انہوں نے خود اپنی سٹوری میں یہ کہہ دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا کیبل دا یو ایس آبجیکٹس ٹو خان's فارن پالیسی آن دا یوکرین وار، اس میں بیسیکلی ان کو پرابلم یہ تھا کہ جی عمران خان کی جو پالیسی ہے یوکرین وار کے اوپر وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ہمارے مطابق ہونی چاہیے۔ دوز پوزیشنز ور کوئکلی ریورسڈ آفٹر ہز ریموول، جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو وہ پوزیشنز جو تھیں وہ ریورس کر دی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب کی تقریر جو انہوں نے کی تھی اسی دن، جہاں پہ اسی جگہ پہ جہاں پہ
انہوں نے عمران خان صاحب کی باتوں کو ریبٹ کیا تھا، ان کے اگینسٹ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم مذمت کرتے ہیں جو رشیا نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایسے نہیں کیا تھا۔ اسی ایشو کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کی باجوہ صاحب کو بلا کے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں آپ ان کے تابع تھے، اور آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ بات کہی تھی کہ جی آپ نے عمران خان جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اور چیف ایگزیکٹو تھے، آپ نے ان کے خلاف جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اور یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمران کی حکومت ختم ہوئی تو یہ تمام پالیسی جو تھی عمران خان کی ساری ریورس ہو گئی۔ پھر آپ کو یاد ہے، پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ہم نے یوکرین کو اسلحہ بھی بیچنا شروع کر دیا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں ہم نے کتنے پیسے لیے اور وہ کہاں پہ پیسے چلے گئے اور کہاں پہ ہیں، اس کی کوئی اکاؤنٹنگ ہمیں نہیں ابھی تک پتہ چلی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ which was followed as promised in the meeting by a warming between the US and Pakistan۔ اور پھر تھوڑے سے حالات جو ہے وہ وارم ہو گئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ میں تھوڑے سے سلیکٹیو سی چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، پھر آپ اس کو خود دیکھیے گا۔ دا ڈے بفور دا میٹنگ، جو میٹنگ ہوئی تھی، خان ایڈریسڈ ریلی اینڈ رسپونڈیڈ ڈائریکٹلی ٹو یورپین کالز دیٹ پاکستان ریلی بیہائنڈ یوکرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یورپین یونین نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا تھا جی کہ پاکستان یوکرین کے اوپر ان کا ساتھ دے، تو یاد ہوگا آپ کو یہ بھی کہ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں آپ کے، یہ کہا تھا نا۔ تو یہ وہی چیز لکھ رہے ہیں کہ آر وی یور سلیوز؟ خان تھنڈرڈ ٹو دا کراؤڈ۔ خان نے جلسے میں یہ کہا تھا، واٹ ڈو یو تھنک آف اس؟ آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں؟ دیٹ وی آر یور سلیوز اینڈ دیٹ وی ول ڈو واٹ ایور یو ایسک آف اس۔ کیا ہم وہی کریں گے جو آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں اور ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کر دیں گے؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ وی آر فرینڈز آف رشیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس کے بھی دوست ہیں۔ وی آر آلسو فرینڈز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ہم امریکہ کے بھی دوست ہیں۔ وی آر فرینڈز آف چائنا اینڈ یورپ، چائنا اور یورپ کے بھی دوست ہیں۔ وی آر ناٹ پارٹ آف اینی الائنس، ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو فور موسٹ امپورٹنس دے رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ بنتا ہے تو پھر پاکستان اسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ افغانستان کے دنوں میں تھا۔ وہاں پہ پاکستان کی آپ کو یاد ہے کہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں، 70-80 ہزار لوگ کہتے ہیں کہ شہید ہوئے تھے۔ تو پاکستان نہیں چاہتا تھا، اور یہی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کرتا تھا، جو کہ عمران خان صاحب نے اس کو پبلکلی بھی بتا دیا۔ اچھا پھر دیکھیں مختلف چیزیں چل رہی ہیں اس میں۔ یہ بھی ہے دیر واز آلسو اے فیلنگ دیٹ وائل دا یو ایس ایکسپیکٹڈ پاکستان سپورٹ آن آل ایشوز دیٹ ور امپورٹنٹ ٹو دا یو ایس، اٹ ڈڈ ناٹ ریسیپروکیٹ۔ پاکستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دا ڈسکشن کنکلوڈیڈ، جب ڈسکشن ختم ہوئی ہے، اکارڈنگ ٹو دا ڈاکیومنٹ، with the Pakistani ambassador expressing his hope that the issue of the Russian-Ukraine war would not impact our bilateral ties۔ تو ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب نے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی جو رشیا یوکرین کے اوپر جو معاملات ہیں، یہ ہمارے درمیانے مابین جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے، ان کو یہ متاثر نہیں کریں گے۔ لو، جو ڈونلڈ لو ہے، آپ کو یاد ہے وہ جو یعنی وہ ایشین ٹائپ کا آدمی ہے، چائنیز بیک گراؤنڈ کا ہے۔ لو ٹولڈ ہم دیٹ the damage was real but not fatal، کہ جو ڈیمیج ہے وہ حقیقی طور پر ہے لیکن اسے یعنی بالکل ختم نہیں کر دیں گے سارا کچھ سلسلہ پاکستان کے ساتھ۔ اینڈ ود خان گون، اور اگر خان یعنی پرائم منسٹر عمران خان چلے جاتے ہیں، دا ریلیشن شپ could go back to normal۔ تو عمران خان اگر چلے جاتے ہیں تو پھر ریلیشن شپ ہمارا جو ہے وہ نارمل پھر پہ آ جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ I would argue that it has already created a dent in the relationship from our perspective۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ آلریڈی یہ اتنا ڈینٹ جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ میں پڑ چکا ہوا ہے۔ لو سیڈ اگین ریزنگ دا پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان، انہوں نے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کی۔ لیٹ اس ویٹ فار اے فیو ڈیز۔ اب ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ ہم نے تو کام کیا ہے اور پہلے سے معاملات چل رہے تھے اس کے نو کانفیڈنس کے۔ لیٹ اس ویٹ فار فیو ڈیز ٹو سی ویدر دا پولیٹیکل سچویشن چینجز، کہ آئیے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی سچویشن جو ہے پولیٹیکل وہ چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وچ وڈ مین دیٹ وی وڈ ناٹ ہیو اے بگ ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ دس ایشو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کامیاب ہو جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈس ایگریمنٹ، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اینڈ دا ڈینٹ وڈ گو اوے ویری کوئکلی، اور یہ جو ڈینٹ پڑا ہے ہمارے تعلق میں یہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی سے۔ ادروائز
وی ول ہیو ٹو کنفرنٹ دس ایشو ہیڈ آن. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس کو ہیڈ آن کر کے اس کو دیکھنا پڑے گا، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی سارا کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ہو چکا ہوا تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ the intercept has made extensive efforts to authenticate the document. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے. given the security climate in Pakistan, independent confirmation from sources in the Pakistani government was not possible. کہتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کو ویریفائی کروانا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی ڈڈ ناٹ رسپونڈ ٹو اے ریکویسٹ فار کامنٹ. اور جو سفارت خانہ ہے ہمارا واشنگٹن میں، اس نے بھی ان کی ریکویسٹ جو کامنٹ کے لیے تھی کہ آپ اس کے اوپر اپنا رائے دیں، وہ بھی اس کا جواب نہیں آیا. یہ ہیں جی وہ صاحب ڈونلڈ لو صاحب. آپ ان کی شکل دیکھ لیں کہ یہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور اوپر سے اسمائل دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو اس طرح کے لوگ آ کے اسی طرح ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور یہ اسد مجید صاحب ہیں جو بعد میں اس سائفر کی کہانی کے بعد ہمارے سیکرٹری خارجہ بن گئے اور ابھی بھی ہیں اور بس جانے والے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول اس میں ضرور ہوگا. ان کو بھی جب بھی تحقیقات ہوں تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہاں پہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے. اور مجھے شک ہے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی ریکٹ میں کسی نہ کسی جو پلان تھا ان کو اندازہ تھا اس میں. اور باجوہ صاحب کو جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے، کیونکہ حسین حقانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور بعد میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں پہلے ہم کئی پروگرامز بھی کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ اسد مجید صاحب سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ آپ اس معاملے میں کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ آپریٹ ہو رہا تھا. پھر یہ امریکن ڈینائلز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ تو اسی طرح کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں مانیں گے کہ ہم نے کروایا. پھر پولیٹیکل کیوس نے اس کو فالو کیا، اس میں بڑی اپنی چیزیں دیکھیں، بڑی معاملات جو ہیں اس میں عمران ریاض کا بھی اس میں ذکر ہے کہ کیسے کیسے اس کو کیسے وہ ڈیٹین کیا گیا سیکورٹی فورسز نے اور ایئرپورٹ پہ پکڑا اس کو، یہ بھی ہے. تو یہ بھی سارا سلسلہ چلتا رہا. اور یہ بھی دیکھیں کہ ڈیموکریسی اینڈ دا ملٹری، اس میں بھی انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا ہماری جو ملٹری کا رول ہے وہ کیسے ہے. اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بھی ذکر ہے کہ دس جون امid the crackdown by the military on Khan's political party, Khan's former top bureaucrat principal secretary Azam Khan was arrested and detained for a month. تو یہ بھی ابھی کچھ کہانی یہ جو ہے ابھی آئے گی آئندہ چند دنوں میں کہ اعظم خان کو انہوں نے کیوں پکڑا اور کیا اس سے اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی یا نہیں لے سکے. یہ ابھی باتیں جو ہیں وہ سامنے آنی ہیں. تو یہ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اسیسمنٹ بھی پھر اس میں دی ہے. یہ جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے انہوں نے یہ اسیسمنٹ دی کہ ڈان could not have conveyed such a strong demarche without the express approval of the White House. کہ جو ڈونلڈ لو تھا وہ وائٹ ہاؤس کی اپروول کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا تھا. ٹو وچ ہی ریفرڈ ریپیٹڈلی، اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بار بار کہ مجھے وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے اور وائٹ ہاؤس آن بورڈ ہے. Clearly, Don spoke out of the turn on Pakistan's internal political process. کہ ڈان جو ہے اس نے یہ بالکل اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو کہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل پروسیس کے اوپر یہ وہ باتیں کرتا. The cable concludes with a recommendation to seriously reflect on this. کہ یہ جو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کے اوپر سیریسلی ریفلیکٹ کیا جائے اینڈ کنسیڈر میکنگ این اپروپریٹ ڈیمارش ٹو دا یو ایس شارجہ افیئر انٹرم، جو ایڈ انٹرم ہوتا ہے ان اسلام آباد. دوستوں آپ کو پتا ہے کہ کوئی مستقل وہاں پہ سفیر نہیں تھا، تو جو ایکٹنگ ایڈ انٹرم جو ہوتا ہے ایکٹنگ ہوتا ہے شارجہ جو افیئر، ان کو آپ بلا کے تو ان کو ڈیمارش کریں. تو اس میں پھر انہوں نے وہ کیا اور عمران خان کی گورنمنٹ نے وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی میٹنگ کروائی اور سارا کچھ کروا کے تو پھر انہوں نے کیا. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ ایکچوئل جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری اس میں ڈیٹیل جو ہے وہ ساری کی ساری اس میں دی گئی ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے. اور اس میں کرنے والے جو ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ اپنے ہی ہیں، وہ اپنے ہی بجلیاں گراتے ہیں. تو یہ بجلیاں گرتی ہیں اور وہ گرتی رہی ہیں
اور آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ اسی طرح گرتی رہیں گی جب تک کہ ہم نے اپنی کورس کریکشن نہیں کی، جب تک کہ ہم نے اپنا خود اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست نہیں کیا، جو کہ ابھی مجھے امید نہیں لگ رہی کہ جس طریقے سے ابھی کے معاملات چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مجھے اور بھی کئی چیزیں کرنی ہے، آپ سے باتیں کرنی تھی، لیکن کیونکہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم کل اس کو مؤخر کر دیتے ہیں کل تک، اور پھر مزید چیزیں جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف سائفر سے کہانی شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے کہانی شروع ہوئی ہوئی تھی، اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک تو خواجہ آصف نے پہلے بتا دیا آپ کو، یہ سائفر جو تھا یہ ایک بہانہ تھا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کریٹ کروایا گیا تھا امریکنز کو، ان کو اپنے دام میں لانے کے لیے۔ یہ پوری کی پوری کہانی جو تھی وہ بنائی گئی ہوگی، اور یہ بقول خواجہ آصف کے ابھی تو عمران کی حکومت آئی ہی تھی کہ یہ جیسے ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی باجوہ صاحب کی، تو یہ شروع ہو گئے تھے اپنے کام کے اوپر، اور جیسے ایکسٹینشن ہوئی تو انہوں نے اپنی جو سیاسی معاملات تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاست ان کا پیشن تھا، اپنا جو پروفیشن تھا وہ نہیں تھا، ان کی جو لگاؤ تھا وہ سیاست کے ساتھ تھا، اور وہ ہر وقت سیاست کرتے رہتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی وقت آیا، اچھا وقت آیا، تو اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کیا کیا، کیوں کیا، اور کس کے کہنے پہ کیا، اور اس کے بدلے میں کوئڈ پرو کیو کیا تھا، بدلے میں آپ نے کیا لیا۔ اور آپ اس طرح کی کہانیاں تو چلتی رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی بریگیڈیئر محمود صاحب نے، جو کہ نائب صدر ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ ان کو سی آئی اے نے، ان کے سی آئی اے کے ایک آفیسر نے ان کو ٹرینٹن جو ایک جگہ ہے نیو جرسی میں، وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں ان کو، اور جو افغانستان سے جو 2000 لوگ یہاں پہ لائے گئے تھے ان کو اسلحہ دینا تھا، اور اسلحہ دینے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ، چونکہ ان کے تعلقات اچھے تھے، تو انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہے آپ کا، تو ان ریٹرن آپ ہمارے سے کچھ نہ کچھ لے لیں، اور یہ جو اسلحہ ہم نے دینا ہے ان کو وہ آپ کے تھرو ہم دے دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اندر آپ کو پتہ ہے کھانچے وغیرہ چلتے ہیں، تو وہ آپ لے لیجیے گا۔ تو انہوں نے، بریگیڈیئر محمود صاحب کے بقول، انہوں نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، اور وہ انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب وہ پاکستان آ گئے تو پھر اسی آفیسر نے، جو کہ سی آئی اے کا تھا، اس نے ان کو بتایا کہ جناب بریگیڈیئر صاحب، آپ نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن آپ کی آئی ایس آئی کے جو چیف تھے جنرل اختر عبد الرحمان صاحب، انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ ہینڈل کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو باقی ریسٹ از ہسٹری، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد کیا ہوا، اور کتنا بڑا ایک پروجیکٹ تھا جو پھر وہ انہوں نے ہینڈل کیا، اور کتنے سال تک کیا، اور پھر ان کے بدلے میں ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور آج تک وہ سلسلہ، ان کی کہانیاں جو ہیں، وہ فیکٹریاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی جو ہے سائفر والا معاملہ بھی ہے، عمران خان کے معاملے میں بھی یہ چیز صرف سائفر سے شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی، بس سائفر نے آ کے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پبلک کر دیا، اور عمران صاحب کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیشنس لیول تھا وہ بھی کافی کم ہو گیا، کیونکہ وہ انہوں نے پبلک میں اس کو لہرا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے نا کہ جب آپ ایکسٹریم سٹیپ پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کافی سٹیپس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سٹیپس جو تھے وہ ہو چکے ہوئے تھے، اور جناب باجوہ صاحب جو تھے وہ پہلے اپنا کام دکھا رہے تھے، اور یہ جو تھا، یہ معاملہ جو تھا سائفر کا والا، وہ پھر آ کے تو اس کی پریکٹیکل شیپ میں آیا، اور یوں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی، اور آج اسی کی بدولت، اور اسی سائفر کی بدولت یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ جی نہیں کوئی سائفر نہیں ہے، جی مداخلت ہوئی ہے اور سازش نہیں ہوئی، اور یہ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، ڈھمکانا ہوا ہے، یہ جو ابھی خس کم جہاں پاک والے صاحب جو گئے ہیں، یہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ہوا تھا، یہ کیبل ریئل تھا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس کے ذریعے اس کو گرایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سبکی کی بات ہے، ہمارے اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ہے باہر کے لوگ اگر چاہیں بھی تو آپ کے اندر اتنے فلٹر سٹرونگ ہونے چاہیے کہ آپ کی حکومتیں اس طرح نہ گرائی جا سکیں کہ لوگ ایک چھوٹی سی میٹنگ میں کسی کو کہیں کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو نکال دیں، اور آپ اس کو نکال دیں۔ تو اس طرح نہ ملک چلتے ہیں، نہ اس طرح معاشرے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ بہر اس پہ ہم انشاءاللہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔
تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسرا رکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔